जिन्होंने ईमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में खुद कुरान मजीद की अहमियत को, अफजलियत और उसकी अजमत को और उसकी ज़रूरत को बयान करते हुए इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम कुरान में गौर फिक्र नहीं करते। क्या तुम्हारे दिलों में कुफ्र पड़े हुए हैं? क्या तुम्हारे जहनों पे ताले लगे हुए हैं? क्या तुम्हारा दिल और दिमाग बंद हो चुका है? या फिर तुम क्यों कुरान नहीं पढ़ते, क्यों कुरान समझने की कोशिश नहीं करते? तदब्बुर का सबसे बाहितरीन मरहला, सबसे कमतरीन मरहला तर्जमे से कुरान पढ़ना। कम से कम इंसान जिंदगी में एक मरतबा कुरान तर्जमे के साथ पढ़े। रोजाना कुरान पढ़ने के लिए कहा गया कि जो रिवायतों में जो 50 आयतें रोजाना ना पढ़े वो गफलत में है, गाफिलीन में। अगर गाफिलीन की फहरिस्त से निकलना है तो कम से कम 50 आयतें हर रोज उसकी तिलावत करें, वरना उसका शुमार गाफिलों में। अब लोग कहते हैं कि कुरान हमारी समझ ही में आने वाला नहीं, इसलिए ये सब बहाने हैं। इतने लोग तो कुरान पढ़ना भी नहीं चाहते, अगर पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। अगर नहीं आता है तो कम से कम इंसान कोशिश तो करे। कोशिश करने के बाद में ना आ सके तो अलग बात है। इसीलिए पहले तो माँ बाप कोशिश करें कि बच्चे को कुरान पढ़ें, और अगर बच्चों से माँ बाप ना कर सके तो कम से कम माशरे को चाहिए, समाज को चाहिए। और जो लोग मरहूमीन की सारे सवाब करवाना चाहते हैं, जो लोग कुरान पढ़वाना चाहते हैं अपने मरहूमीन पर, तो सबसे बेहतरीन तरीका इंसान सवाब के लिए है कि वो किसी बच्चे को कुरान पढ़वा दे। ऐसे पहले भी कह चुका हूँ। इतने लोग जो है वो कहते हैं कि हमारे मरहूमीन के लिए मौलाना कुरान पढ़ दीजिए, किसी मौलाना से कुरान पढ़वाते हैं। माह रमज़ान में तो बहुत ही मामूल है कि जो है मरहूमीन के लिए कुरान पढ़वा के बसवाना। तो मालूम हुआ कि कुरान पढ़वाते हैं कि ये कुरान हमारी तरफ से, कुरान हमारी तरफ से, खुद नहीं पढ़ते। चाहिए कि अपने जो है मरहूमीन को खुद इंसान बख्शे, खुद अपने मरहूमीन को याद करे। लेकिन बेटे नहीं पढ़ते, औलाद नहीं पढ़ती। जिस घर में इंतकाल होता है वहाँ के लोग जो है चीख पुकार तो करते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। जनाजा रखा हुआ है उनके, तो मालूम हुआ किराए पर जो है पहले ज़माने में वली भाई थे मरहूम, उनको बुलाते थे। चिराग अली साहब मरहूम थे, उनको बुलाते थे। मतलब ये है कि हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, कोई किराए पर ला के कुरान पढ़ाएंगे। जैसे कोई नवजुल्ला गैर मुस्लिम दुनिया से गुजर गया है तो मुसलमानों को बुला के कोई कुरान पढ़वा रहा है कि खुद हम लोगों को तो आता नहीं है, हम तो मुसलमान नहीं है। ऐसी बात है कि पूरा घर में किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है कि हम किराए पर कुरान पढ़ने वालों को बुलाएं। तो ये कितनी अजीब सी बात है कि मुसलमान माशरे में, मैं बात ज़माने से कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है कि हर मजलिस में कुरान पढ़ने से जो है मजलिस शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो वगैरह भी देखता हूँ, उस पर ये जो सोशल मीडिया पर जो 45 लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, तो मैं अमूमन देख रहा हूँ कि जो है वो मजलिस जो है कुरान से शुरू हो रही। लेकिन एक ज़माना था बीच में ऐसा गुजरा कि जहाँ पर कोई मजलिस कुरान से नहीं शुरू हो रही थी। अब इससे कैसे पता चले कि ये जो इज्तिमा हो रहा है ये मुसलमानों का है या गैर मुसलमान? कैसे पता चले? कुरान से पता चलेगा कि ये मुसलमानों की महफिल है या गैर मुसलमानों की। अगर कुरान से शुरू हो तो मालूम होता है मुसलमानों की महफिल है, अगर कुरान के बगैर हो तो मालूम होता है कि गैर मुसलमान। अच्छा, दूसरी बात ये कि कल्चर कितना तेज़ी से बदल रहा है, और बदल रहा है तो ज़वाल पसीब हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, जैसे जैसे वक्त गुजरे, जैसे जैसे हालात गुजरे, वैसे वैसे माशरा अच्छा होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता में 2-3 मौलवी खानदान थे बस, अब इतने मौलाना लोगों की तो तब्दीली आई है, मगर कल्चर और तहजीब में कहाँ तब्दीली आ रही है। पहले आपको याद होगा मजलिस होती थी, कोई मरहूम की साले सवाब की मजलिस हो तो कुरान का वक्त सामने ला के रखते, याद है आपको खुद ला के रखते, और सब जो है कुरान के बारे तफसील करते थे, सब झुका लीजिए, अरे जरा देखिए मेरी तरफ, ठीक है। ये होता था या नहीं होता था? कुरान के बारे में पढ़ते थे, लोग कुरान पढ़ते थे या नहीं पढ़ते? तो कुरान का बॉक्स रखिए, कुरान पढ़ने वाले तो आए नहीं, मगर जो है पहले लोगों को पढ़ना आता भी था। अब लोग कहते हैं कि भाई हमको शर्मिंदगी होगी, कोशिश करें तो कल्चर बनाइए ना, जो तहजीब थी
مہربانی اس تہذیب کو آپ ختم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. اچھا پہلے جو ہے کوئی ہمارے دور میں سارے کے سارے بچے جو ہے جعفریہ میں جا کے پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے. ابھی جعفریہ کیا ہے؟ ختم ہو گیا. پورے جعفریہ کو چلنے لگا. اچھا ایک بیان دیا گیا تھا اخبار میں کہ بھائی یہ جو ابو طالب صاحب کا بائیکاٹ ہوا ہے لہٰذا کوئی جعفریہ کو نہ جائے. پھر بائیکاٹ ابو طالب کا ہوا خالی قرآن کا ہوا سوال نہیں ہے جس کا بائیکاٹ ہوا قرآن کا ہوا تھا یا مدرسے جعفریہ کا. تو معلوم ہوا ان کے دوپہر میں مدرسے جعفریہ کا ہی بائیکاٹ. اگر مدرسے جعفریہ کا بائیکاٹ ہوا تھا تو شاید کسی کے پاس جو ہے وہ اخبار کی ایک کٹنگ ہوگی تو کسی یہاں کے کسی بڑے خاندان نے یہ جو ہے وہ دلایا تھا تیقن دلایا تھا کہ اپنے بچوں کو آپ جعفریہ مت دیجیے, جعفریہ بند ہے. آپ کو اس کا الٹرنیٹ کوئی دوسرا جو ہے مدرسہ ہم مردوں اور بچوں کے لیے دینے والے جو آج تک نہیں ہو سکتا. آج تک جو ہے مدرسے جعفریہ کے بدلے میں کوئی دوسرا مدرسے جعفریہ دے دیتے, باقریہ دے دیتے, مدرسے باقریہ دے دیتے, باقریہ نہیں دیتے, سجادیہ دے دیتے, سجادیہ نہ دیتے حسینیہ دے دیتے. جعفریہ تو نہیں دیا تو کم سے کم جو ہے باقریہ دے دیتے ہے نا. بات نہیں ہے نہیں تو کم سے کم ہر حسینیوں کو جو ہے مدرسے حسینیہ بنا دیتے. ہر حسینیہ میں جو ہے قرآن ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کس قدر جو ہے ویرانی ہے, کس قدر جو ہے کس قدر سناٹا ہے. جس مرحوم کی سارے ثواب کی مجلس ہے یہ جو ہے محمد اکبر بھائی صاحب جو ہے ایک پولیس محکمے میں رہتے تھے, پولیس کوارٹر میں وہ رہتے تھے. لوگ دیکھیے آپ پولیس کوارٹر میں رہتے ہوئے وہ قرآن ہر روز صبح جو ہے ان کے پاس جو ہے تفسیر کے ساتھ قرآن ہوتا تھا. یہ ان کے فرزند جو آ رہے ہیں یہ بہت چھوٹے تھے جب سے جو ہے ان کے گھر میں جو ہے آج سے میں 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. یہ مولانا صبح ان کے گھر میں ایسا ماحول ہوتا تھا جیسے جو ہے فرشتوں کی آمد ہو. انتہائی جو ہے وہ خوبصورت اور انتہائی جو ہے رونق پر رونق. صبح آپ دیکھیں لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ گانے لگائے جاتے ہیں, صبح جو ہے ریڈیو لگاتے ہیں. ماحول کا آپ کو الحمدللہ کم ہو گیا ہے لیکن جو ہے ایسے لوگ آپ دیکھیں علماء کے گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے. جو محمد اکبر صاحب جو ہے آپ اپنے گھر میں وہ ماحول انہوں نے پیدا کیا تھا کہ جو ہے آپ دیکھیں گھر میں جھگڑے صبح ہوتے نہیں ہوتے ہے نا. بچے اسکول جا رہے ہیں, پکوان یہ وہ اتنا سناٹا ان کے گھر میں. وہ لوگ تو ان کے پاس آتے تھے, موجود ہے ہمارے بکر صاحب, ہمارے حیدر ایرانی صاحب, ان کے فرزند سلمان صاحب کے بیٹے. تو وہ جو ہے وہ خاموش ماحول اور اتنا وہ رونق تھا. اس کے بعد جب وہاں سے وہ پورے دن کے لیے کم ہو گیا, بند ہو گیا, تو ہم جو ہے آج جو ہمارے پاس دفتر مجلس علماء میں صبح کا درس ہو رہا ہے وہ اسی کا تسلسل میں سمجھے. پہلے ہم وہاں جاتے تھے اور جو ہے وہ عادت ہو گئی اور جو ہے وہاں بھی تفسیر بیان کی. اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ جو ہے ابھی جو چل رہا ہے اسی کا تسلسل, تو اس کا ثواب جو ہے وہ اکبر بھائی کو مل رہا ہے. تو جو بھی نیک کام کی بنیاد رکھے گا تو آپ دیکھیے کہ مسلمان پیدا ہونا کمال نہیں ہے, مسلمان دنیا سے جانا کمال. صلوات پڑھو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. پہلے معصومین علیہ السلام برائے مقدم خوشیاں نے علماء اکرام مراد مکرم مجتہدین بالخصوص وہیں پہ اہل بیت مخلص قضا محمد اکبر علی کو علی علی جوائر معصومین جنت النعیم خدمت حضرت امام زمان علیہ السلام عطا کے لیے رب اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان ہو کے جانا. اور حدیثوں میں ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پیدا ہونے والے کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ سب کے ساتھ, چاہے جس مذہب میں پیدا ہوں, چاہے کس فرقے میں پیدا ہوں, جو پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پیدا ہونے والے سب مسلمان ہو کے پیدا ہوتے ہیں لیکن جب مرنے لگتے ہیں تو کوئی یہودی ہو کے مرتا ہے, کوئی نصرانی ہو کے مرتا ہے, کوئی جو ہے کسی عزت میں مرتا ہے, کسی فرقے میں مرتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر مسلمان ہو کے مرتے.
یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے اور جو ہے نماز پڑھتے ہوئے عبادتوں میں کی حالت میں اور جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اسلام کی حالت میں اس کا انتخاب ہو، ایمان کی حالت میں انتخاب ہو۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ انسان کو یہودی اور نصرانی بناتا، لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنا یہ انسان کو مسلمان بناتا۔ افلا یتدبرون القرآن، نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن کا تدبر نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ میں مرتبہ مثال دیتا ہوں، جو ہے مثال کے طور پر کیوں نہیں پڑھتے؟ جیسے جو ہے کوئی خط لکھے اور خط آئے کسی کے پاس کسی رشتے دار کا، اور وہ اس لیے رکھتے نہیں پڑھ کے پتا نہیں اس میں کچھ مانگا ہوگا، اگر پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ حیدرآباد سے مثال کے طور پر اچار بھیجیے، بریانی بھیجیے، آج کل تو یہ سب ہوٹل کی بھی چیزیں جو ہے پارسل ہو رہی، تو اس میں شاید لکھا ہوگا کہ فلاں تقاضا ہو رہا ہے فلاں، تو نہ پڑھو اور نہ اس پر عمل کرو، پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے۔ آج کتنے لوگ یہ سمجھ کے جو ہے قرآن نہیں پڑھتے کہ قرآن پڑھیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، یہ کریں زکوٰۃ دینی پڑے گی، خون دینا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، امر بالمعروف کرنا پڑے گا۔ نہ قرآن پڑھو نہ امر بالمعروف کرو، نہ قرآن پڑھو نہ نماز پڑھو، نہ قرآن پڑھو نہ روزہ رکھو، نہ قرآن پڑھو نہ حج کرو، نہ قرآن پڑھو نہ نیکیاں کرو، نہ قرآن پڑھو نہ زکوٰۃ دو، اس لیے کہ قرآن میں یہی ہوگا یہ کرو اور وہ کرو، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ دو اور وہ دو، اور کہاں اتنی مصیبتوں میں آدمی پھنسنے والا۔ لہٰذا جو ہے نہ قرآن پڑھو نہ پھنسو، قرآن پڑھیں گے تو خود پھنسیں گے، اولاد کو پڑھائیں گے اولاد پھنسے گی، لہٰذا نہ قرآن کو خود پڑھو نہ اولاد کو پڑھو، اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو ایسے پڑھو کہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھیے کبھی کوئی کسی کو کسی ٹیچر کو بلاتا ہے، کسی ٹیوٹر کو بلاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ یہ جو ہے انگلش کی بک ہے یہ پڑھائیے اور پڑھائیے مگر سمجھائیے، خالی ریڈنگ کروا کے چلے جائے۔ اگر کوئی آئے اور صرف ریڈنگ کرا کے چلا جائے تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ سائنس کی کتاب پڑھا رہے ہیں، سوشل کی کتاب پڑھا رہے ہیں، اب یہ پڑھا رہے ہیں آپ تو سمجھا بھی دیجیے کہ کیا پڑھا رہے ہیں۔ تو بولے آپ نے پڑھانے کے لیے کہا تھا، میں پڑھا رہا ہوں۔ سمجھانے کے پیسے الگ ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ صرف ریڈنگ کرانے کے لیے کسی کو بلائیں، یا انگلش پڑھا رہے ہیں تو کیا بغیر انگلش گرامر کے انگلش پڑھائیں گے؟ بغیر سمجھائے کہ انگلش پڑھائیں گے؟ تو اب قرآن پڑھانے کے لیے جو بلایا جاتا ہے وہ لوگ کیا قرآن پڑھاتے ہیں؟ اب کیا پڑھاتے ہیں؟ مدرسے میں جاتے ہیں کتنے مدرسے قرآن پڑھانے کے لیے کیا پڑھاتے ہیں؟ تلاوت کرواتے ہیں جاتے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا قرآن صرف تلاوت کے لیے آئی تھی کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن گھل گھل کے پیا جائے، سروں پر رکھا جائے، شادیوں میں دیا جائے، سینے سے لگایا جائے اور جو ہے اس کی ہوا دی جائے؟ اسی کے لیے قرآن صرف استخارے کی کتاب ہے، استشارے کی کتاب ہے؟ قرآن ہے کس چیز کی کتاب؟ قرآن نازل کیوں ہوئی؟ کیوں نازل ہوئی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن نیک لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، شریف لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ آپ شریف ہے یا نہیں ہے؟ آپ نیک ہے یا نہیں ہے؟ آپ پرہیزگار ہے یا نہیں ہے؟ آپ متقی ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ پرہیزگار ہیں تو آپ کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو آپ قرآن سے ہدایت لیں۔ قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا۔ جو راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن راستہ دکھانے وہ متقین اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ جو چلنا چاہتے ہیں ان کو ہدایت دیتی ہے، جو چلنا نہیں چاہتے ان کو ہدایت نہیں دیتی۔ معلوم ہے قرآن کافروں کو ہدایت نہیں کرتی، متقین کو ہدایت کرتی ہے۔ جو قرآن کا انکار کرے اس کی ہدایت نہیں کرتی، جو قرآن پر ایمان رکھتی ہے ان کی ہدایت۔ اچھا ہدایت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ تدبر۔ تدبر کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے۔ کم سے کم ترجمہ سے قرآن پڑھیں کہ قرآن میں ہے کیا، لکھا ہوا کیا ہے، کیا تقاضا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کے باپ اگر خط لکھیں یمن سے کہیں جگہ سے خط لکھیں تو آپ جو ہے وہ خط پڑھ کے رکھ دیں گے کہ بھائی پتہ نہیں کس مشکل میں ہے، جو ہے والد نے خط لکھا ہے، ہو سکتا ہے اگر منگایا بھی ہو، مانگا بھی ہو کوئی چیز تو فوری بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ باپ کا خط آیا ہے، سگے بھائی کا خط آیا ہے، ممکن ہے کہ جو ہے وہ ان کو کوئی ضرورت ہو۔ سنا سے خط آیا ہے، ٹھیک ہے، یقین ہے کہ سنا سے جب خط آیا ہے تو اتنا پکا ہے کہ کوئی مشکلات ہوگی، کیونکہ جنگ کا ایک حصہ ہے اس وقت، ہے نا۔ باب مندب میں اس وقت جو ہے جنگ کا ایک بڑا مورچہ جو ہے یمن سنبھالا ہوا ہے۔ اب والد صاحب سنا میں رہتے ہیں تو یقیناً ایک اندازہ یہ ہے کہ کچھ مانگا ہوگا، مگر ایک احتمال یہ بھی تو دیجیے کہ کچھ جو ہے ضروری
ضروری وصیتیں بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نصیحتیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ضروری جو ہے تحفے تحائف بھی تو دیے جا سکتے ہیں کہ میں یمن میں ہوں، پتا نہیں میں آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا، میری فلاں دولت فلاں صاحب کو دے دیجیے، فلاں جو ہے میرا قرض ہے ان کو ادا کر دیجیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری فلاں زمین ہے وہ میں جو ہے دے رہا ہوں، میں آنے والا نہیں ہوں، میں جو ہے آنا نہیں چاہتا. یعنی امکان ہے کہ خط میں کچھ آپ کے لیے مفید باتیں بھی تو ہوں. آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کچھ مانگا ہی ہوگا ہم سے تو کیا ہم اللہ کو دیں؟ تو کم سے کم یہ بھی تو احتمال ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں خط بھیجا ہے، کچھ پیغام بھیجا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے نام جنت لکھ دے، ہمارے نام کوثر لکھ دے، ہمارے نام سلسبیل لکھ دے، ہمارے نام جو ہے وہ طوبہ لکھ دے، ہمارے نام سدرہ لکھ دے، ہمارے نام جو ہے اللہ جو ہے فردوس بری لکھ دے. احتمال نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک قرآن نہیں پڑھو گے تمہیں مقام ملنے والا نہیں. کے بعد یاد رکھیے کہ جنت کے مقامات قرآن کی جو ہے منزلوں کے برابر. آپ نے دیکھا قرآن کی منزل قرآن کی ہر آیت منزل ہے، قرآن کا ہر لفظ منزل ہے. ایک اقرا وغیرہ قرآن پڑھتے جاؤ اور منزلیں طے کرتے جاؤ. آپ کہتے ہیں نا مرحوم کے درجات میں اضافہ ہو، کیسے اضافہ ہوگا؟ قرآن سے اضافہ کہیں کہ قرآن پڑھو اور منزلیں طے کرو. اگر قرآن نہیں آئے گا تو یاد رکھیے اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے. جو قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے اس کی بخشش ہونے والی نہیں. قرآن پڑھے اور قرآن کی آیتوں پر عمل کرے، حفظ قرآن کرے. حفظ قرآن کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آیتوں پر عمل کرے. ایک آیت پر عمل کرے وہ آیت حفظ ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس پر عمل کر لیں تو یہ آیت حفظ ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ آیت مدد طلب کریں نماز اور روزے سے، اس پر عمل کر لیں یہ آیت حفظ ہوگی. یہ آیت حفظ ہوگی. اب جتنی آیتیں حفظ ہوگی، اگر یہ آیتیں حفظ ہو جائیں تو پھر انسان جو اٹھایا جائے گا وہ فقیہ اٹھایا جائے گا، عالم اٹھایا جائے گا. ورنہ یہاں پر جو ہے آپ توضیح المسائل رکھ لیجیے، جس نے لکھا ہے نا اسی کو یاد نہیں رہتی تو لکھا رہتا ہے، لکھتا ہے نا خود اسی کو یاد ہے. نعرے حیدری، نعرے محمدی، نعرے پنجتری. انتخاب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام، سفیر امام حسین حضرت مسلم علیہ السلام کی انتخاب لینے کے لیے برائے ظہور صاحب الفقار حضرت امام زمان علیہ السلام کی جلد سے جلد ظہور کے لیے بلندتر سلوات محمد علیہ محمد. روایت میں ہے کہ جب ایک شخص سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کا نام ہے، تمہارے رسول کا نام، وہ نہیں بتا سکتا، اس کو یاد نہیں رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو جو ہے آسانی سے حافظے کا امتحان تھوڑی ہے قبر میں لیٹنے کے بعد پوچھے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو اگر ہم یاد کرے ہوئے یہاں پر تو اپنے حافظے سے بولتے ہیں نا. روح تھوڑی جواب دیتی ہے، روح میں تھوڑے اترے ہیں مطالب، وہ تو ذہن کے اندر ہے. اگر میموری ختم ہو جائے ذہن کی تو باپ کو بیٹے کا نام یاد نہیں رہتا ہے، بھائی کو بھائی کا نام یاد نہیں رہتا ہے، شوہر کو بیوی کا نام یاد نہیں رہتا ہے. جب تو موت ایک ایکسیڈنٹ ہے، جب یہ حادثہ پیش آتا ہے تو پوری ذہن کی میموری ختم ہو جاتی ہے. اب کچھ نہیں باقی رہتا. اب وہی باقی رہے گا جو روح میں ہے، وہ باقی رہے گا، جو ذہن میں وہ ختم ہو جائے گا. اب جو ذہن میں قرآن ہے وہ یاد نہیں رہے گا. کوئی حافظ قرآن کو قرآن یاد نہیں رہے گی اگر حافظے سے اس نے یاد کیا. جیسے میں بتا رہا ہوں اگر ویسے حفظ کیا ہے تو یقیناً وہ حافظ اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد وہ قرآن کی آیتیں محفوظ رہیں گی، عمل میں آئے گی تو محفوظ ہو جائے گی. اب حفظ کا بہترین طریقہ یاد کرنا نہیں ہے، عمل کرنا ہے. آیتوں پر عمل کرتے جاؤ، آیتوں کو حفظ کرتے جاؤ، آیتوں کو حفظ کرتے جاؤ، وہ محفوظ رہے گی دل و دماغ میں. جب سوال کیا جائے گا من ربک کا، فوری آپ جواب دیں گے، اس لیے کہ آپ عمل کیے ہوئے ہیں، آپ کے عمل میں ہیں، آپ کے دل میں وہ آیتیں ہوئی ہوئی. ورنہ آپ جواب نہیں دے سکتے. کسی مردہ سے بھی پوچھیں گے تو جب تک کہ وہ عمل نہ کرے جواب ذہن سے جواب دینے کا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ 80 سال کے بعد اس کو یہ جواب دے گا جس پر قرآن نازل ہوا وہ ہے ہمارے پیغمبر. بندہ تو نہیں. قرآن کس قدر ہے، قرآن شافع ہے، شافع. بس میں دوسروں کو سمیٹ دوں. حضرت امام حسین علیہ السلام یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو امام حسین کہتے ہیں فی ہے عبارات و اشارات و لطائف و حقائق. یہ حدیث میں پہلے بھی بہت اہم حدیث ہے. جو لوگ جو ہیں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کس کی سمجھ میں آتا ہے، کس کی سمجھ میں، یہ امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں فی ہے عبارات و اشارات و لطائف و حقائق. قرآن کے اندر عبارات بھی ہے، اشارات بھی ہے، لطائف بھی ہے، حقائق بھی ہے. لیکن کہاں
اما عبارات اس کے لیے للعوام، العبارات للعوام، اس کی عبارتیں جو عوام کے لیے، اور اشارات للخواص، اشارے جو ہے قرآن کے وہ خواص سمجھ سکتے ہیں، عبارتیں تو سبھی سمجھ سکتے ہیں، تمام عوام سمجھ سکتی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا مطلب ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تتقون، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو یہ آیتیں جو ہیں اس کی عبارت سمجھ سکتی ہیں عوام، لیکن اس میں جو اشارے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے، اشارہ کس کی طرف ہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو کہا اشارات للخواص، خواص کیسے، اور اس میں بھی یہ لطائف، اس میں کچھ لطیف اور باریک باتیں ہیں، یہ کون سمجھ سکتے ہیں؟ لطائف للاولیاء، لطائف اولیاء سمجھ سکتے ہیں، والحقائق للانبیاء، اور حقائق جو ہے انبیاء ہی سمجھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ۔ تو اپنی اپنی استعداد کے حساب سے انسان قرآن سمجھ سکتا ہے، اور اگر کوئی قرآن نہیں سمجھے گا تو یاد رکھیے اسے علم ہی حاصل نہیں ہوگا، علم نہیں حاصل ہوگا۔ یہ جتنی کتابیں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک و قال ہے اور کچھ بھی نہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، راسل نے یہ کہا، ڈیکارٹ نے یہ کہا، نیچے نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور جو ہے نیوٹن نے یہ کہا، افلاطون نے کہا، ارسطو نے کہا، فلاں نے، اس کے علاوہ ہے کیا؟ قیل ہے، قال ہے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اسی سے ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ قال اللہ کہاں ہے؟ جس کتاب میں قال اللہ لکھا ہوا ہے وہ سوائے قرآن کی اور کوئی کتاب نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یونیورسٹی میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس میں نیوٹن کے اقوال پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کیا کے پڑھ رہے ہیں؟ کوئی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالق اکبر کی لکھی ہوئی ہے، خالق کائنات کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں؟ تو ہم لوگوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس علم ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے بہت تھوڑا سا تمہیں علم دیا ہے جس میں حقیقت روح کا علم شامل نہیں، بہت ساری حقائق ہے جس کو تم سے غافل رکھا گیا ہے۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، یا وہ سکھا دیا وہ جو جان ہی نہیں سکتا تھا، جو جان ہی نہیں سکتا تھا، وہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں بتائی ہے۔ اگر قرآن نہیں پڑھا انسان تو علم سے دور ہے، اصل علم سے، اصل مقصد حیات سے دور ہے، مقصد شعور انسانی سے دور ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، نہ دنیا جانتا ہے نہ آخرت۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو ہے صرف آخرت کی، اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ قرآن میں ہے کیا۔ کتنی ہزار آیتیں تو جو ہے علوم انسانی سے مربوط ہیں، سائنس کی کتاب ہے قرآن، لیکن صرف سائنس کی کتاب قرآن کو نہیں کہہ سکتے۔ قرآن میں قصص بھی ہے لیکن قصوں کی کتاب قرآن نہیں ہے، قرآن میں تاریخ بھی ہے لیکن تاریخ کی کتاب قرآن نہیں ہے، قرآن میں جو ہے جغرافیہ اور دنیا کے علوم و فنون ہے، لیکن قرآن جو ہے کسی ایک علم و فن کی کتاب نہیں مانی جاتی، نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ جو ہے ادب کی کتاب ہے، نہ صرف جو ہے قرآن تو معجزہ ہے، قرآن تو معجزہ ہے، ہر چیز ہے مگر کسی ایک سے مخصوص نہیں۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اگر یورپ اور امریکہ کا سفر کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکی، آخر میں کیا کہا؟ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ، مجھے متاثر نہ کر سکا یورپ کا علم۔ کیوں متاثر نہ کر سکا؟ کیمبرج گئے، یونیورسٹی گئے، لندن گئے، جرمن گئے، اور جرمن میں انہوں نے جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی اس میں موضوع کیا تھا ان کا فلسفے کا، جو جس کے اوپر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری، ایران اور فلسفہ مابعد الطبیعت۔ یہ اقبال کی جو ہے نا تھیسس کا عنوان تھا کہ ایران اور فلسفہ مابعد الطبیعت۔ تو معلوم یہ ہوا مابعد الطبیعت کے بارے میں یورپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، طبیعت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، تو ماورائے طبیعت کے بارے میں کیا معلوم؟ تو خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یعنی مدینہ و نجف نے مجھے اتنا متاثر کر رکھا ہے کہ مجھے یورپ کی جو ہے ریزہ یورپ کا علم جو ہے مجھے متاثر نہ کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقبال نے 6 سال کی عمر میں ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، کیونکہ صرف ترجمے سے قرآن پڑھا تھا تو قرآن کی آیتیں ان کے ذہن میں تھی، یہی وجہ سے وہ متاثر نہ ہو سکے کوئی بھی بات سے۔ اور آج جو دنیا ان سے متاثر ہوئی ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگ قرآن نہیں پڑھے، اقبال کو پڑھ لیے، تو سمجھے اقبال کتنی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اقبال نے تو صرف کئی جگہ پہ صرف ترجمہ لکھ دیا ہے قرآن کا، اور یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے اس آیت سے لیا ہے۔ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اقبال کا شعر ہے کہ یہاں کے شاعر ہیں، سجاد صاحب بہت بہترین شاعر ہیں بہار کے، وہ بڑے عالم ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن وہ ایسے قابلے سے جڑے ہوئے ہیں جہاں جو ہے لوگ تخیہ میں رہتے ہیں، شیعوں سے تخیہ نہیں کیا جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔
بہرحال آپ بڑے شاعر ہیں، آپ بتائیے کہ جو ہے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ قرآن کی آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے. اس کا پورا ترجمہ لکھ دیا اقبال. اور لوگ کہہ رہے ہیں کیا اقبال کی فکر ہے، کیا ہے فکر؟ پوری قرآن کی آیتوں کے ترجمے لکھ دی، حدیثوں کے ترجمے لکھ دی. تو بس عزیز گرامی بات یہی ہے کہ قرآن پہ توجہ دیجیے. قرآن بہت عظیم ترین کتاب ہے، اور قرآن سے جو دور ہے سمجھو وہ اہل بیت سے دور. قرآن اور اہل بیت، قرآن سے دور، اہل بیت سے دور. اور جو اہل بیت سے دور ہے وہ قرآن سے بھی دور ہے. کہیں لا قرآن پڑھتے جائے. حضور کیا کہتے ہیں؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر شکایت کریں گے محشر میں، جبکہ وہ مسلمان جو بڑی بڑی قراتوں سے قرآن پڑھ رہا ہے، وہ مسلمان جو قرات پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. جہاں پر قرآن نازل ہوا ہے، جس ملک میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ ملک والے جو ہے یہود و نصارہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، امریکہ اسرائیل کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بناؤ. یہ آیتیں پڑھنے والے اور ان کے سامنے سجدہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت سے دوری، قرآن سے دوری. اور لوگ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے قرآن پکڑ لیا، کچھ لوگوں نے اہل بیت کو لے لیا. تو یہ بات غلط ہے. اہل بیت کو جنہوں نے لیا ان کے پاس قرآن رہے گی، اور قرآن کو جنہوں نے لیا ان کے پاس اہل بیت رہیں گے. اگر قرآن کو اہل بیت کے علاوہ لیا تو ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہے. جنہوں نے اہل بیت کو قرآن کے علاوہ لیا ان کے پاس اہل بیت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہے، قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہے. علی بن مان قرآن و قرآن و علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر قرآن ہو علی نہ ہو تو ہو نہیں سکتا، اور علی ہو قرآن نہ ہو تو ہو نہیں سکتا. صلوات کرو. آج شہادت ناطق قرآن کی امام محمد باقر علیہ السلام. اچھا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کو معصومین کے اقوال کی روشنی میں پڑھیں، تو کیا معصومین کے اقوال قرآن کی آیات میں مشکلات کا حل نہیں ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر اہل بیت نے نہیں فرمائی، احادیث نہیں ہے. اور وہ تفسیریں جیسے مثال کی تفسیر مورث ابلیغ میں ایسی تفسیریں لکھی گئی. خود المیزان میں جو ہے آپ جہاں آیتوں کے بعد جو ہے تفسیر روائی ہے، تفسیر روایتوں والی تفسیریں، پھر جو ہے فلاسفہ کا بیان ہے، متکلمین کا بیان ہے، البیان کی شکل میں روایتیں. اس آیتوں کے ذیل میں جو روایتیں آئی ہیں اس کے جو ہے علامہ طباطبائی نے المیزان میں بیان. اور کچھ جو ہے تفسیر عیاشی، دوسرے کئی تفاسیر ہیں، تفسیر حکومی، ایسی تفسیریں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و ارشادات اس کے اندر ہے، وہ پڑھی. تو امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نے علوم کے دریا بنائے، درس و تدریس، درس کا ماحول پیدا کیا. لوگوں کی سمجھ میں آتے آتے اتنا زمانہ گزر گیا. چار اماموں کی اتنی مشکلات اور زحمتوں کے بعد امام باقر کو موقع ملا. اتنی آسانی سے موقع لگے. انسانوں کی سماج کو اتنی آسانی سے جو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ان کو جو ہے ان کو جب لوگ جو ہے غفلت میں ہوتے ہیں نا، جو لوگ دین میں ہوتے ہیں، ان کو خون کے چھینٹے دے کے جگانا پڑتا ہے. ایسے نہیں جاتی ہیں قومیں. تو ایک آدمی اگر سوتا رہے تو جگایا جا سکتا ہے. ابن منجم سو رہا تھا، اس کو جگایا امام علی نے. اگر ایک انسان کو سو رہا ہو تو اس کو جگایا جا سکتا ہے. لیکن جب پوری امت سو رہی ہو، پوری قوم سو رہی ہو، تو اس میں ایک شہادت سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. پوری کی پوری امت بنا کے پھر شہادت کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا. امام علی کی شہادت ہوئی، سر کو دو نیم کیا گیا. امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور جنازے پہ تیر بارانی ہوئی. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی. ان کے جوانوں پہ تیر بارانی ہوئی اور امت غفلت کا شکار ہے. امت غفلت کا شکار ہے. کوئی نہیں آتا فرزند رسول سے مسئلہ پوچھے، کوئی نہیں آتا فرزند رسول سے سوال کرے. مدینے میں یہ حالت تھی. امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آ کے ابن عباس سے سوال کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام جب جواب دینا چاہتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو ابن عباس سے پوچھ رہا ہوں. ابن عباس کو تو بزرگ مفسر قرآن سمجھتے تھے مسلمان، لیکن کوئی امام حسین علیہ السلام کو عالم سمجھنے کے لیے. یہ حالات تھے نہیں. کیا ہوا امام حسین کے ساتھ کربلا؟ امت کی لاشعوری، امت کی بشعوری اس نتیجے پہ پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کو اجتماعی قربانی دینی پڑی. اجتماعی قربانی دینے کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات سے گزرے. شہادت امام حسین کے بعد بھی امت کو شعور نہیں آیا. امت کو شعور نہیں آیا. دیکھیے یہ غفلت کیوں ہو رہی تھی؟
غفلت کیوں ہو رہی تھی؟ اس لیے کہ قرآن کو صحیح معنی میں تدبر کے ساتھ نہیں پڑھا جا رہا. قرآن کو سمجھنے کی, صرف قرآن پڑھا جا رہا, رٹے لگاتے جا رہے ہیں قرآن کے, لیکن سمجھنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا تھا. چنانچہ جب قافلہ امام زین العابدین علیہ السلام کا شام میں داخل ہوا, روایتیں آپ کی سنی ہوئی ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اپنی دلیل پیش کروں کہ کس طرح سے جو ہے قرآن سے غفلت. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا وہ تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں, غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تو پڑھ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, لیکن یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون. وآت ذی القربى حقہ, قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں لیکن ذی القربى کو نہیں سمجھ رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں جس کی اجر رسالت کا ذکر ہوا ہے وہ اجر رسالت کیا ہے. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن سمجھ نہیں رہے ہیں, قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. جب امام زین العابدین نے اس شخص سے پوچھا جو کہ تو وہ کیوں اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کر رہا تھا؟ اگر انہیں قرآن پڑھا دیا جاتا, قرآن سمجھا دیا جاتا, کہ بتا دیا جاتا, تفسیر قرآن سمجھا دی جاتی, قرآن پڑھا دیا جاتا اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تشریح کر دی جاتی, انما یرید اللہ کی آیت پڑھ کے سمجھا دی جاتی, تو پھر وہ مصداق کو سمجھنے میں غفلت نہ برتتے. اہل بیت علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے کہ اچھا ہوا کہ باغیوں کا حشر ایسے ہی ہوتا ہے. امام زین العابدین نے کہا تو کیا سمجھتا ہے, تو ہمیں کیا سمجھ, تو یزید کو کیا سمجھتا ہے اور ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا. کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ابھی قرآن پڑھ گیا. تو کہا قرآن میں تو نے اس آیت کو نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے, مگر سمجھا ہے کہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھا ہے, قرآن پڑھتے سب لوگ ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو, لیکن کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھو, کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے امر معروف کرو, کتنے لوگ ہیں جو امر معروف کرتے ہیں؟ کہا کہ قرآن تم نے پڑھا ہے؟ کہا قرآن میں اس آیت کو پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کہا پڑھا ہے. تو پھر جانتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ کہا ہم اہل البیت ہیں, ہم ذوی القربیٰ ہیں اور میرا نام علی ابن الحسین ہے, اور یہ جو سر, یہ جو نو کے نیزہ پہ سر ہے یہ میرے بابا حسین کا سر ہے, اور یہ جو بیویاں دکھائی دے رہی ہیں یہ زینب و ام کلثوم ہیں, یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جو اسیر بنا کے لائی گئی ہے, یہ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. تو کس طرح سے 4 اماموں نے جو زحمتیں برداشت کی تھی, ان زحمتوں کا اجر شہادتوں کی صورت میں انہیں ملا, اور اس کے بعد امت کو شعور آیا. اس کے بعد جو ایسا شعور آیا کہ ہشام ابن عبد الملک جب مسجد الحرام سے گزر رہا تھا کہ دیکھا کہ حلقہ درس ہے اور ایک شخص بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے اور اس کے اطراف میں بڑا مجمع دکھائی دے رہا ہے. تو ہشام نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو کہا کہ یہ محمد ابن علی ابن الحسین ہیں, یہ حسین ابن علی کے پوترے ہیں, یہ علی ابن حسین کے بیٹے ہیں. تو کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ اہل بغداد جس کے فریفتہ ہیں, اہل عراق جس کے فریفتہ ہیں, یہ وہی شخص ہے کہ جس کی شہرت کی گونج عراق میں سنائی دے رہی ہے. کہا ہاں یہ وہی ہے جن کے علوم کے چرچے اہل عراق کو متاثر کیے ہوئے. ہشام رک گیا اور کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے اسباب میں یہ سبب بتایا جاتا ہے ان کا علم اور ان کی فضیلت اور ان کی شہرت علمی سبب بنی آپ کی شہادت کی. کہ معلوم ہوا کہ ہشام نے کہا اس شخص سے خطرہ ہے کہ جس کا شہرت علمی عراق میں جو ہے تک پھیلا ہوا ہے. تو یہ سمجھتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا, اور جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا یہ روایتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ ذکر الہی میں ایسے منہمک ہو گئے, بلکہ روایت کے جملے ہیں کہ آپ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن پڑھتے جاتے تھے. ارے کس نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام محمد باقر نے آخری وقت میں قرآن پڑھا, اور امام حسین علیہ السلام نے اس وقت قرآن پڑھا ہے جس وقت سر کٹ چکا تھا اور نیزے پہ سر بلند ہے. امام حسین کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور لوگوں نے سنا. امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے تھے
اور سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے. امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دے رہی تھی. تو اس طرح سے آج اس امام کی شہادت کا دن تھا. عزیزان گرامی، اس امام کی شہادت کا دن تھا جسے امام محمد باقر کے پہلے حسنی اور حسینی ہیں. آپ ماں کی طرف سے حسنی، بابا کی طرف سے حسینی، پہلے حسنی اور حسینی، اور پہلے جو ہے نجیب الطرفین ہاشمی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام وہ ذات کے والا صفات ہے. وہ امام ہے کہ جو اپنی کمسنی میں انہوں نے کربلا دیکھی ہے، کربلا دیکھی ہے اپنی نگاہوں سے. امام محمد باقر کے سامنے ان کے چچا علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، انہوں نے جناب قاسم کا لاشا دیکھا. امام محمد باقر نے اور محمد کے لاشے دیکھے. اس کے درمیان میں زینب کبریٰ کا سجدہ دیکھا. اور یہی نہیں، علی اصغر علیہ السلام کا چھدا ہوا گلا دیکھا. امام محمد باقر نے پوری کربلا دیکھی. امام محمد باقر نے ذوالجلال کے جسم پر امام حسین کا لہو دیکھا جو اپنی زین سے حسین کو علی کو چھوڑ آیا تھا. اور بچے لپٹ کے کہہ رہے تھے ذوالجلال تیرا سوار کہاں ہے، اے راہوار بتا تیرا سوار کہاں ہے. امام محمد باقر ان بچوں میں شامل تھے جو تشنگی کے عالم میں سکینہ سلام اللہ علیہا کے اطراف میں جمع تھے. اور اللہ تش کی سزائیں بلند کرنے والوں میں امام محمد باقر بھی تھے. امام محمد باقر نے گودا لقد لگا ہمیں حسین ابن علی کا لاشا دیکھا جن کے بدن تو ہے لیکن سر نہیں ہے. بچے لپٹ کے بیان کر رہے تھے. ان بچوں میں امام محمد باقر بھی تھے. جن بچوں کو تماچے لگے ان میں محمد باقر بھی تھے. جن کو دیار بدیار پھرایا گیا ان میں امام محمد باقر بھی تھے. کچھ بچے اونٹوں سے زمین پہ گر رہے تھے ان میں امام محمد باقر بھی تھے. اور جو قافلہ کربلا سے چلا اس میں محمد باقر بھی تھے. اور کوفے سے جب شام کی طرف کاروان گیا اس میں بھی محمد باقر تھے. یہاں تک کہ جب رہائی کا پیغام ملا تو جب رہا ہو کے مدینہ گئے ان میں بھی محمد باقر تھے. انہوں نے اپنی نگاہوں سے کربلا کی داستان کانوں سے سنی بھی، آنکھوں سے دیکھی بھی، اور اس میں شامل بھی رہے، تازیانے بھی کھائے، تماشے بھی گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. پروردگار عالم کے قریب مریضوں کو شفایا، جو زیارات کے مستقبل کو آباد. پروردگار ایام عبادت ہے، ایام راز و نیاز ہے، دعاؤں کے ایام ہے. خاص طور پر کل سفر امام حسین علیہ السلام کا دن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کل 8 ذوالحجہ کو حج کو عمرے سے تبدیل کر کے کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. کل سفر امام حسین علیہ السلام کا دن ہے اور پرسوں یوم عرفہ ہے جس دن امام حسین علیہ السلام نے دعا کی، دعائے عرفہ. اور 10 دن جو ہے وہ یہ جو ایام 10 دن کے ہیں یہ جلد موسوی کے آخری 10 ایام ہیں. پہلی ذوالقعدہ کو موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے اور 10 ذوالحجہ کو واپس آئے. 10ویں ذوالحجہ قربانیوں کا دن ہے اور 10ویں ذوالحجہ کے بعد پھر 10 محرم. تو اس طرح سے یہ ایام جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں ان ایام کی. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس مرحوم کے سارے ثواب کی وجہ سے محمد اکبر صاحب کی روح کو اور ان کی درجات عطا فرما، انہیں اعلیٰ علین اور معصومین کے ساتھ محصول فرما. پروردگارہ اپنے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ تمام مرحومین کی درجات کو بلند فرما، حاضرین کے مرحومین کو بخش دے. امام اسرا جل اللہ تعالیٰ کو شریف کو تعظیم فرما. ان کے اعمال نصاب شما پر ایک مرتبہ سورہ حمد و مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین بعد المؤمنین بعد المسلمین بالخصوص مرحوم محمد اکبر صاحب